शिद्दत बाय मीरब हयात पार्ट 5 ऑफ मेगा लास्ट एपिसोड। अपनी बीवी को लेने आया हूँ, अब्दुल अजीज़ चौहान की आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में कहता। वो शहीद को दांत बेचने पर मजबूर कर गया था। ये किस किस्म की बदमाशी है सरदार साईं? आपका और मेरी बहन का रिश्ता अदालत के फैसले का मोहताज है। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। गाड़ी से निकलकर शहीद उसके मुकाबिल आया तो बदर ने उसे भी घूरा। मेरी बीवी की हिफाजत हर शय से अहम है, समझे तुम? वह सर्द लहजे में गुर्राया तो शहीद ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। वो मेरे साथ जाएगी, कराची पहुंच के तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बदर ने बेतासुर लहजे में कह के अलीशा की जानिब वाला दरवाज़ा खोल दिया। हरगिज़ नहीं, रुक जाओ वरना। अब्दुल अजीज़ चौहान चिल्लाए, लेकिन उनकी तरफ पलटता वो उनकी बात काट गया। वरना क्या करोगे तुम? इस वक्त पुलिस को बुलाओगे या अपने बुज़दिल आदमियों को? मुकाबिल के बरअक्स उसका लहजा धीमा मगर गरजता हुआ था। बदर लगारी तुम जैसों से निपटना बखूबी जानता है, हिज़ उड़ाने वाले अंदाज में कहता वो झुका। अलीशा को सोया हुआ पाकर लम्हे भर को चौंका था। थकन ज़दा पलकों की चिलमन आर्ज़ों पर गिराए वो दुनिया जहान से बेखबर सो रही थी। वो मज़ीद झुका और उसे बड़ी एहतियात से अपने बाजुओं में भर लिया। आस पास उसके गार्ड्स की जीप्स पर एक तायराना नज़र दौड़ाता चौहान एक बार फिर बेबस नज़र आ रहा था। नतीजा अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, नतीजा अच्छा नहीं होगा, अब्दुल अजीज़ चौहान चिल्लाया। नतीजा तो वाकई बुरा होगा, लेकिन इन सब काले करतूतों का जिनके दाग तुम्हारी पेशानी पर हैं चौहान। एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डालकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर अलीशा को अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बिठाने के से अंदाज में लिटा के पलटा। फिर ड्राइविंग सीट संभाली और अपनी गाड़ी वहाँ से निकालता आगे भगा ले गया। तकरीबन 1.5 मील दूर जाकर उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। नतीजतन उसकी गाड़ी का पीछा करती जीप्स को भी ब्रेक लगी थी। एक नज़र अलीशा के वजूद पर डालकर वो सरहद से बाहर निकला। तुम यहीं अतराफ़ में इंतज़ार करो और उमर वाली जीप के साथ चौहानियों को सही सलामत कराची तक ले जाओगे। राहबर खान, उसने अतराफ़ में मौजूद जीप्स में से एक के ड्राइवर को मुखातिब करते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। शहीद साईं और उसके साथ जो खातून है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझ गए? उसने मज़ीद सख्ती से कहा तो मुकाबिल ने सर अस्पात में हिलाया। बेहतर साईं, वो मुअद्दब अंदाज में गोया हुआ और उमर खान वाली जीप को वापस मुड़ने का इशारा किया। कुछ मुतमईन सा होकर बदर ने दोबारा ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसे जल्द अज जल्द कराची पहुंचना था। वो लड़की चौहानियों की गाड़ी में नहीं है साईं, अब बताएं क्या करना है? गाड़ी उड़ा दूं? फ़ोन कान से लगाए झाड़ियों में चौकन्ना होकर बैठा खादिम धीमी आवाज़ में बोल रहा था। पगला गए हो क्या? लड़की उनके साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? वो बुरी तरह तिलमिलाए थे। तभी खादिम को अपना एक आदमी करीब आता दिखाई दिया था। छोटे साईं के आदमी चौहानियों का पीछा कर रहे हैं खादिम। अगर हमने कोई पेशरफ्त की तो बात सरदार साईं तक पहुंच जाएगी। उसने करीब आकर सरगोशियाना कहा तो खादिम ने लब भींचते हुए सामने ही सड़क पर पंचर हो चुके गाड़ी के टायर को बदलते शहीद की तरफ देखा। फिर हिम्मत मुश्तमा करते हुए शमूल लगारी को सारी बात बता दी। लाना तो तुम पे, बदर को भनक पड़ चुकी होगी, तभी उसने उस लड़की को उनसे ले लिया और अपने आदमी भी उनके पीछे लगा दिए। वो एक पल में मामले की तह तक पहुंच गए थे। साईं, हमने तो खादिम के हाथों के तोते उड़ गए थे। बकवास बंद करो बेवकूफ़। तुमसे पहले वो उस लड़की तक पहुंच गया। अगर तुमने समझदारी का मुजाहरा किया होता तो ऐसा कभी ना होता। वो बरहमी के आलम में उस पर चीखे थे। स्पीकर से उभरती उनकी सख्त आवाज़ सुनते खादिम को हकीकतन अपनी जान के लाले पड़ गए थे। मेरा इसमें कसूर नहीं है साईं, हम में से कई सरदार साईं के वफ़ादार हैं। तो ऐसे में वो वजाहत दे रहा था जिसे पूरी तरह से सुने बगैर दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। टू टू करते मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए वो खड़ा हो गया, क्योंकि शहीद गाड़ी का टायर तब्दील करके ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। फिर उसने अपनी आंखों से वहाँ से चौहानियों की गाड़ी को जाते देखा था, जिसके चले जाने के ठीक 2 से 3 मिनट बाद बदर लगारी के आदमियों की जीप्स वहाँ से गुजरी थी। उनकी अकाबी नज़रें अतराफ़ का बखूबी जायज़ा ले रही थी। खादिम ने सरहद से ख़ुद को छुपा लिया। उसने सरदार बदर लगारी के आदमियों से तो ख़ुद को बचा लिया था, लेकिन अब वो शमूल लगारी के अताब का निशाना बनने वाला था। उसकी आंख गर्दन में महसूस होती शदीद अकड़ाहट के बाइस खुली थी। कंधे पर हाथ रखती वो किसमिसाई, फिर मुंदी मुंदी आंखें खोल कर अतराफ़ में देखा। पहली नज़र आंख के करीब, बेहद करीब बदर के चेहरे पर पड़ी थी। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए वो सामने स्याह तार कोल पर नज़र जमाए ड्राइविंग कर रहा था। लब बाहम पे बस थे। अलीशा एक झटके से सीधी हुई। अपने कंधे से उसके सर का बोझ हल्का होता महसूस कर बदर ने गर्दन को दाएं बाएं झटका देने के से अंदाज में घुमाया।
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہید کہاں ہے؟ اور پھپھو؟ وہ گردن گھما کر آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کچھ گھبرا کے بولی۔ بدر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ؟ اس کی طرف سے خاموشی پا کر وہ خود کو سنبھال کے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا کیا ہے میں نے ان کے ساتھ؟ اس کے سوال پر ضد کرتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا، مجھے مت الجھائیں بدر، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ میرا بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ اس بار اس نے اسے باقاعدہ کندھے سے ہلایا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے بدر نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر دل پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اترو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ چونک گئی، بے اختیار سامنے دیکھا تھا۔ وہ کراچی کے پوش ایریا میں واقع چوہان ہاؤس تھا۔ گیٹ کے باہر ہی شہیر اور عبدالعزیز چوہان کھڑے تھے۔ علیشہ کو یکدم شرمندگی نے آن گھیرا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس نے پھر سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ چلو اترو۔ اس کا انداز نہیں بدلا تھا۔ نظر جھکاتی وہ اپنی شال سنبھالتی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ بدر نے مزید کچھ کہے بغیر واپس قدم موڑ لیے۔ اگلے ہی پل وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ دھول اس کی آنکھوں میں گھستی انہیں بھگونے لگی۔ علیشہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں مسل ڈالی۔ آپ ٹھیک ہیں آپا؟ شہیر اس کے قریب آیا تھا۔ علیشہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ ذہن بدر کے رویے کو سوچ رہا تھا، اور یہ رویہ یقیناً چھوٹی حویلی میں ہوئی ملاقات کا نتیجہ تھا۔ میں اس کے ساتھ کیوں تھی؟ علیشہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ تو وہی جانتا ہے، شہید نے بے دہانی میں جواب دیا۔ اسے مسلسل راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہونا یاد آ رہا تھا۔ آس پاس کا علاقہ سنسان تھا۔ اسے وہاں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا، لیکن بعد ازاں اسے معاملہ کچھ حد تک سمجھ آ گیا تھا۔ بدر لگاری کے آدمیوں نے کراچی کی حدود تک ان کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ کیوں؟ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اسے اول روز سے علیشہ کی پرواہ تھی، ہاں یہ واضح تھا، لیکن اسے علیشہ سے جڑے رشتوں کی بھی فکر تھی۔ یہ آج واضح ہوا تھا۔ علیشہ کو اپنے ساتھ لے کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس سب کی وجہ تم ہو بدر؟ وہ ایک بار پھر اس کے مقابل تھا۔ مثلاً؟ بھرپور سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے اس نے سگریٹ لبوں میں دبا لیا۔ سیاہ آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ مثلاً عبدالغفور چوہان کی موت، سبحانی کا قتل اور علیشہ کی تم سے ناراضگی۔ بدر اور اپنے مابین میز پر دونوں ہتھیلیاں رکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا، موت نہیں قتل۔ عبدالغفور چوہان کا قتل ہوا ہے شانزل ربانی۔ چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ تو وجہ کون ہے؟ شانزل قدرے جھکا۔ وجہ کوئی بھی ہو، دو جانیں اس دشمنی کی نظر ہو چکی ہیں۔ مزید ہونے سے پہلے میں اس کتے کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں خارج کرتا وہ اسی انداز میں بولا، لبوں سے نکلے تلخ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ سرد تھا، بالکل برف جیسا۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہو بدر؟ شانزل کو اس کا انداز کھل رہا تھا۔ اس کے سوال پر بدر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں پرسکون ہوں تو پھر تم ابھی مجھے سمجھے ہی نہیں ہو شانزل ربانی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرے کا تاثر معمولی ہرگز نہ تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ شانزل گھوم کر اس کے قریب آ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تمسخر سمٹ آیا۔ جب میں تمہیں سمجھتا ہی نہیں تو کیسے بتا سکتا ہوں؟ شانزل نے فوراً بات لوٹائی تھی، نتیجتاً وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں اس کی چاہ میں خاک ہو چکا ہوں شانزل، اب اس کے راکھ ہونے کی باری ہے۔ لب سکیڑتا وہ بے درد لہجے میں گویا ہوا۔ تو تم یہ کیس لڑو گے؟ شانزل کے چہرے پر کچھ رونق آئی۔ اگر لڑا تو جیت نہیں پاؤں گا شانزل، کیونکہ اس کی ہار مجھے گوارا نہیں ہے، مدھم بے مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ اگر وہ جیت گئی تو تم اسے ہار جاؤ گے بدر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ شانزل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو بدر کے دل نے کروٹ لی تو سیاہ آنکھوں میں اذیت در آئی۔ اس نے بے اختیار شانزل کی طرف سے رخ موڑا تھا۔ تو کیا کروں؟ اسے تکلیف دوں، اذیت دوں، عدالت میں جھوٹا ثابت کر دوں؟ وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ وہ سچی نہیں ہے جسے جھوٹا ثابت کرتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے بدر۔ شانزل نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ میری محبت تو ہے، میری عزت، میری بیوی تو ہے نا شانزل۔ وہ عجب دوراہے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اگر تم نے اس کے الزامات کو جھوٹا ثابت نہ کیا تو پھر نہ وہ تمہاری بیوی رہے گی اور نہ عزت، پھر ساری زندگی محبت کو بیٹھ کے روتے رہنا۔ بے دلی سے کہتا وہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف پلٹ کے دیکھا۔ تو تم مجھے جیتنے کی ترغیب دے رہے ہو؟ اس کا سوال شانزل کی توقع کے عین مطابق تھا۔ میں تمہیں اسے کھو دینے کی اذیت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں بدر، کہتے ہوئے وہ مبہم سا مسکرایا۔ تو بدر نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ پیپر ویٹ کو گھماتا وہ اب گلاس وال کو گھور رہا تھا۔ وہاں روشنی تھی، دور دور تک پھیلی سنہری روشنی۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا، ساتھ ہی ساتھ قدم بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ پیروں تلے نرم نرم گھاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ آس پاس کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ کیوں آ رہے ہو؟ رک جاؤ۔
بھاری مردانہ آواز پر وہ چونک کر پلٹا، لیکن پیچھے بھی ویسی ہی روشنی تھی۔ کون ہیں آپ؟ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جان کر کیا کرو گے؟ الٹا سوال پوچھا گیا تو عالم نے ایک بار پھر اطراف میں گردن گھمائی۔ مجھے سبحانی سے ملنا ہے، خود کو سنبھالتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے؟ آواز کے ساتھ ساتھ اس بار قدموں کی آہٹ بھی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی اس کی جانب آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ کہتے ہوئے اسے اپنے حلق میں نمی گھلتی محسوس ہوئی۔ دل کو اللہ کے احکامات کے تابع بنا لو تو دل سب مان لیتا ہے، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عالم کی آنکھیں چندیا سی گئیں۔ چاچو، یہ آپ ہیں نا؟ بے تابانہ پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ مقابل کے چہرے کی طرف بڑھایا، لیکن وہ خلا میں ہو کے واپس آ گیا۔ چاچو، وہ چیخا۔ آنکھیں نم پڑ گئیں۔ وہاں خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ چاچو، چاچو آپ ناراض ہیں نا؟ وہ آگے بڑھا، لیکن اس کے قدموں تلے زمین نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا، پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ عالم نے بے اختیار پیشانی پہ چپکے بال پیچھے کیے۔ مرحا جو عصر کی نماز ادا کر کے سلام پھیر رہی تھی، اس پہ نظر پڑتے ہی فوراً اس کی جانب لپکی۔ سرکار آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی وہ جلدی سے بولی۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کا رخسار چھوتی وہ مزید بولی، آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے بخار میں پھنک رہا تھا۔ سبحانی کی موت، اس پر متضاد وقار شاہ اور سندل بیگم کی علیحدگی نے اسے ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ وہ پورا مرد کھڑے قد سے ڈھہ گیا تھا۔ سرکار آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ مرحا نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ کی پشت رکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں پوچھا تو عالم نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دوپٹے کے حالے میں چمکتا اس کا ملیح چہرہ اس کے جلتے دل پر نرم پھوار سی برسا گیا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے سر اسپات میں ہلایا اور بہت آہستگی سے اس کے نازک کندھے پر سر ٹکا دیا۔ مرحا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پستے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کے سر کی پشت سہلاتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو خود کو سنبھالتا وہ سیدھا ہوا۔ خود کو ہلکان نہ کرو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی بھیگی پلکیں صاف کرتا وہ نرمی سے بولا تو مرحا نے ہولے سے مسکراتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مرحا سرت سے اس سے دور ہوئی۔ اگلے ہی پل گلا کھنکھارتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ وقار عالم شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کی بھویں تن گئیں۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اس کی جانب آتے وہ فکرمندانہ لہجے میں گویا ہوئے۔ جیسی بھی ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیڈ سے اترتا وہ رکھائی سے بولا۔ اس کی کرخت انداز پر وہ کچھ حیران کچھ پریشان ہوتے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا بابا، چلے جائیں یہاں سے۔ اپنا غم غلط کرتا وہ خفگی سے گویا ہوا مرحبا قدموں پیچھے ہٹی، پھر کمرے سے نکل گئی۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں عالم، اپنے آپ کو سنبھالتے وہ اس کے قریب رکتے ہوئے بولے۔ نہیں ہے آپ کو میری فکر، اگر ہوتی تو آپ مجھے میری ماں سے جدا نہ کرتے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ اس پر انہیں چھوٹا سا بچہ لگا تھا۔ تم دودھ پیتے بچے نہیں ہو عالم، جوان ہو، سمجھدار ہو، جب چاہو اپنی ماں سے مل سکتے ہو۔ میں نہ تو تمہیں روک سکتا ہوں اور نہ ہی روکوں گا۔ میں نے اس عورت کو خود سے جدا کیا ہے کیونکہ اس کا مزید ساتھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے مدھم لہجے میں اسے وضاحت دی تو ان کی جانب دیکھتے عالم نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ اور جو تکلیف آپ نے انہیں دی بابا، وہ سبحانی کی موت کے صدمے سے گزر رہی تھی، کیا یہ غم سمجھتے ہیں آپ؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ حلق خشک ہو رہا تھا لیکن وہ خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا۔ ان صدمات کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس کی وجہ سے اس حویلی کے تمام نفوس کو سہنے پڑے ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا تو عالم نے لب بھینچ لیے۔ مت کرو عالم، مت کرو میرے شیر، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولے تو عالم نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں بابا، میں مزید اس چھت تلے نہیں رہ سکتا۔ بھیگی آنکھوں سے ان کا شفیق چہرہ دیکھتا وہ بے حد مدھم آواز میں بولا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا مت کرو عالم، ان کی مضبوط آواز بھرا گئی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے بابا، میں نہیں رہ سکتا۔ بے بسی کے شدید احساس تلے کہتا وہ رو پڑا تو وقار شاہ نے اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ خود کو مت تھکاؤ میرے بیٹے، مت تھکاؤ، اس کی پیٹھ تھپک کر کہتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ کمرے میں داخل ہوتے منصب نے ان دونوں کی بات سن لی تھی۔ عالم ٹھیک کہہ رہا ہے بابا، اسے کچھ وقت کے لیے واپس کراچی جا لینے دیں، دل بہل جائے گا تو واپس آ جائے گا۔ ان کے قریب آتا وہ سنجیدگی سے بولا تو وقار شاہ نے بہت نرمی سے عالم کو خود سے الگ کیا۔ دل جب پھٹ کر سینہ چیر دے نا منصب شاہ تو پھر کبھی بہلتا نہیں ہے۔ اپنی آنکھیں رگڑتا وہ بے حسی سے گویا ہوا۔ اس کے الفاظ کی اذیت اپنی روح پر محسوس کرتے وقار شاہ کے لیے خود کو سنبھالنا محال ہوا۔ رفو تو ہو سکتا ہے نا، نرمی سے کہتے ہوئے منصب نے اس کے کشادہ سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ہو جائے گا، وقت لگے گا پر ہو جائے گا، مزید کہتے ہوئے منصب نے
اس کے سینے پر تھپکی سی دی تھی تو عالم نے اسبات میں سر ہلایا۔ وقار شاہ لب بھیجے خاموش کھڑے تھے۔ عالم نے ان کی طرف گردن موڑ لی۔ پریشان مت ہو بابا، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا، لوٹ کر آپ کے پاس ہی آؤں گا۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو وقار شاہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تم آرام کرو، کل صبح چلے جانا، وقار شاہ نے کہا تو عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تھوڑی دیر میں نکلوں گا، وہ قطعی لہجے میں گویا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے منصب نے سرت سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلیے پلیز۔ اس نے موقع کی مناسبت سے انہیں سنبھالنے کی اپنی سی کوشش کی تو وہ عالم پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈال کے منصب کے ساتھ ہی اس کے کمرے سے نکل گئے۔ ابھی وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، آپ کی نہیں سنے گا۔ منصب کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو لب بھینجتا وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ دل خالی ہو رہا تھا۔ تم سے محروم جو ہوں، مجھے مرحوم لکھا جائے۔ دھندلی آنکھوں سے سرمئی آسمان کی وسعتوں کو تکتی وہ ننگے پاؤں چلتی چلی جا رہی تھی۔ کندھے پر پڑی سیاہ شال کا پلو ایک جانب سے کچی مٹی کی سطح کو چھوتا گرد آلود ہو چکا تھا۔ مناسب فاصلہ طے کرتے ہی اس کے قدم تھم گئے۔ بھیگی نظروں کو جھکا کر سامنے نظر آتی مٹی کی ڈھیری کو دیکھا، پھر بہت آہستگی سے نیچے بیٹھ گئی۔ سر پر جمع سفید دوپٹہ ہولے ہولے چلتی ہوا کے سنگ دھیرے دھیرے سر سے سرکتا تو سیاہ بالوں کی جڑوں سے چاندی جھانکنے لگتی۔ کیسی ہو؟ اس کے سر سے سرکتا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تو زہرا نے گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ ولید شاہ کا روشن چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ زہرا کی آنکھوں سے دو آنسو چھلک کر گالوں پر لڑک آئے۔ بے اختیار ہاتھ ولید شاہ کی طرف بڑھایا لیکن پوروں تلے خلا کے سوا کچھ نہ تھا۔ شکست خوردہ سی ہو کر اس نے چہرہ سیدھا کر لیا اور ولید شاہ کی قبر کو تکنے لگی۔ مجھے تنہا کر کے، کیا اب آپ خوش ہیں سرکار؟ بے حد مدھم آواز میں پوچھتے ہوئے اس نے قبر پر اگے گلابی پھولوں کو چھوا۔ لہجہ پر شکوہ تھا۔ اپنے دل میں کیوں نہیں جھانکتی تو؟ دیکھو، کیا میں یہاں نہیں ہوں؟ مسکراتے لہجے میں پوچھتے اس نے زہرا کے دل کے مقام پر شہادت کی انگلی رکھی تو زہرا نے بے قرار سی ہو کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ وہاں نہیں تھا لیکن اس کی سماعتوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے یہ 4 ماہ اور 10 دن انگلیوں پر گن گن کے کاٹے ہیں۔ ملنا چاہتی تھی آپ سے لیکن دیکھے نا، آپ کا چہرہ یہاں نہیں ہے جسے میں دیکھ سکوں۔ دھیمی آواز میں بولتی زہرا کا لہجہ بھیگنے لگا۔ آپ کے ہاتھ یہاں نہیں ہیں جنہیں میں تھام سکوں۔ ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ مجھے آپ کا کندھا میسر نہیں ہے سرکار کہ اس پر اپنا سر رکھ سکوں، روتے ہوئے کہتی وہ قبر پر سر ٹکا گئی۔ آنکھوں سے گرتے آنسو قبر کی مٹی نم کرنے لگے۔ مجھے آپ یاد آتے ہیں ولید عالم شاہ، آپ کے بغیر کیسے جیوں، کیسے رہوں، بتائیے مجھے۔ اس کی دھیمی سسکیاں قبرستان کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ تھک گئی ہے زہرا، ٹوٹ گئی ہے، بکھر چکی ہے، کون سمیٹے گا مجھے، کون؟ وہ سسک رہی تھی کیونکہ اس کا دل ماتم کنا تھا۔ وہ بلک رہی تھی کیونکہ دل کی دھڑکنیں بین کر رہی تھی۔ خود کو سنبھالو گی تو صبر آ جائے گا زہرا۔ اس کے بال سہلاتا وہ اس تمام دورانیے میں پھر سے تخیل کی صورت اس کے تصور میں آن ٹھہرا۔ صبر آئے گا، آپ تو نہیں آئیں گے نا؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بڑبڑائی۔ ولید شاہ کی ذہین آنکھوں میں اداسی آ ٹھہری۔ تم مجھے بے قرار کر رہی ہو، خفگی بھرے انداز میں کہتے ہوئے ولید شاہ نے اس کی بھیگے رخسار کو چھوا تو وہ چونک گئی۔ یکدم سیدھی ہوئی تو آس پاس پھر سے تنہائی کا راج پایا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی بے قرار ہوں، اللہ آپ کو کروٹ کروٹ سکون دے۔ اس کے نام کے کتبے کو پانی بھری آنکھوں سے تکتی وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی، پھر مت رونا۔ وہ پھر سے کہہ رہا تھا۔ اپنے گال صاف کرتے ہوئے اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ اچھا نہیں رو رہی، بس اب میں چپ۔ وہ یوں بولی جیسے وہ اسے سن رہا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، میں مسکرا رہی ہوں۔ دل کے درد پر ضبط کرتی وہ بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ زہرا کو لگا جیسے وہ بھی مسکرایا ہو۔ ولید شاہ کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوما تو دل شدتوں سے رویا تھا، لیکن اس بار اس نے آنکھ نم نہیں ہونے دی تھی۔ تم خوش رہو، تم جنت کی بہاریں دیکھو، اے میرے محبوب، تم پھول کی مانند مہکو۔ ماتھے پر لگی مٹی کو اپنے چہرے پہ مسلتی وہ دھیرے سے ہنستی گویا ہوئی، دعا گو ہوئی۔ چند لمحے حسرت زدہ نگاہوں سے پھولوں سے ڈھکی قبر کو تکتی رہی، پھر بہت آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا پلٹے وہ 7-8 قدم یوں ہی الٹے پیروں چلتی رہی، پھر گھومی اور قبرستان کے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ٹپ ٹپ آسمان سے برستی موٹی بوندوں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ مغرب کا وقت قریب ہی تھا، موسم دل فریب تھا اور دنیا حسین، لیکن کوئی اس پل زہرا سے پوچھتا جسے اس قبرستان سے بڑھ کر دنیا کا کوئی کونا حسین نہ لگ رہا تھا۔ دل سے مجبور ہو کر وہ پلٹی۔ ولید شاہ کی قبر دور ہو چکی تھی۔ بارش کی بوندیں تیزی پکڑنے لگیں۔
زندگی کتنی حسین ہوتی اگر میں اسے تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے گزارتی۔ لیکن اس جانب دیکھتی وہ گلو گھی آواز میں بڑبڑائی، تمہاری جدائی نے بتا دیا کہ یہ زندگی میرے لیے کبھی حسین نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ وہ بڑی مشکلوں سے مسکرائی، پھر پلٹی اور قبرستان کے گیٹ کے قریب ہی پڑی چپل اپنے گرد آلود پیروں میں پہن لی۔ اب اس کا رخ بڑی حویلی کو جاتی روش کی طرف تھا، قدموں سے لپٹی تھکن وجود کا گہراؤ کیے ہوئے تھی۔ تو تم یہاں ہو؟ وہ ذوالفقار عالم شاہ کے حجرے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب اندر آتے وقار شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ منصب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر بہت آہستگی سے ذوالفقار شاہ کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی ان کی آنکھ لگی تھی۔ تم کچھ کہنے والے تھے، کہو۔ اس کے مقابل آ کے رکتے وہ سنجیدگی سے بولے، یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، دادا سرکار بڑی مشکلوں سے سوئے ہیں، آئیے باہر چلتے ہیں۔ اپنی نشست چھوڑتا وہ مدھم آواز میں بولا۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اپنے قدم موڑ لیے۔ دونوں باپ بیٹا آگے پیچھے چلتے ان کے حجرے سے باہر نکل آئے۔ آپ شام میں بہت جلدی میں نکل گئے تھے، سب خیریت تھی؟ منصب نے اس بابت دریافت کیا جب وہ انہیں عالم کے کمرے سے باہر لے آیا تھا، لیکن ایک فون کال آتے ہی وہ جلدی میں چلے گئے تھے۔ ہاں، عمر زیدی کے سالے کچھ مسئلہ کریٹ کر رہے تھے، وہی دیکھنے گیا تھا۔ تم ان سب کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اسے جواب دیتے ہوئے وہ دوبارہ مدعے پہ آئے۔ میں بڑے ماموں پہ کیس کر رہا ہوں، مجھے ان پہ شک ہے۔ پشت پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو ذوالفقار عالم شاہ کے چلتے قدم رک گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہوں نے باقاعدہ گردن موڑ کے پوچھا تھا۔ سبحانی کی موت ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ قتل ہے، اور قاتل بڑے ماموں ہیں۔ پورے قد سے ان کی جانب گھومتا وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولا۔ ذوالفقار عالم شاہ کے چہرے کی رنگت پل میں بدلی تھی۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ منصب کو ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس نے لمحہ بھر کو اپنی گردن جھکا لی۔ آپ جانتے تو ہیں کہ علیشہ نے لگاریوں کے ظلم سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا تھا، لیکن اس نے جس شخص سے نکاح کیا وہ اس کا یونیورسٹی ٹیچر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ہی بدر لگاری ہے۔ تمہید باندھتا وہ انہیں سب بتاتا چلا گیا۔ میں نے علیشہ کو چھوٹے ماموں کے ساتھ جانے سے روک لیا تھا۔ چھوٹے ماموں کو بھی میں نے ہی سمجھایا تھا کہ وہ علیشہ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، ورنہ بڑے ماموں سے مار دیں گے۔ اس نے وقار شاہ کو اس رات کی بابت بھی بتا دیا جب اس نے علیشہ کی مرضی کے خلاف جا کر اسے بدر کے حوالے کیا تھا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وقار شاہ نے الجھن بھرے انداز میں دریافت کیا۔ کیونکہ اسی رات کے بعد چھوٹے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ بدر کا کہنا ہے کہ بڑے ماموں نے چھوٹے ماموں کا قتل کیا ہے، کیونکہ چھوٹے ماموں نے ان کی بجائے علیشہ کی زندگی کو چنا۔ نہ صرف یہ بلکہ بڑے ماموں نے علیشہ کے دماغ میں یہ زہر بھی گھول دیا ہے کہ بدر نے ہی چھوٹے ماموں کا قتل کیا ہے، اسی لیے وہ اس سے طلاق مانگ رہی ہے۔ منصب نے کافی تحمل سے انہیں پوری بات بتائی۔ اور تم اس وڈیرے کا یقین کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی نے غفور کا قتل کیا ہو۔ وقار شاہ نے بھی پشت پہ ہاتھ باندھ لیے۔ میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ اگر سنجیدگی سے کہتا وہ پل بھر کر رکا۔ اگلا مرحلہ آسان نہیں تھا۔ وہ یقیناً پورا سچ جاننے کے بعد اسے معاف کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وقار شاہ کا سوال فوری تھا، اگر سبحانی زندہ رہتا۔ منصب نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سبحانی کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اس کی شرٹ کو سینے کے پاس سے مٹھی میں جکڑتے وہ گرائے۔ بابا، وہ سبحانی چھوٹے ماموں کے قتل کی تحقیق کر رہا تھا، اور اسے ایسا کرنے کے لیے میں نے کہا تھا۔ انہیں بتاتے ہوئے وہ اس پل شدید اذیت سے گزرا تھا۔ وقار عالم شاہ کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ منصب، ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس خطرناک کھیل میں دھکیل دیا؟ تم نے؟ کیا تم نے واقعی؟ انہوں نے بلند آواز میں پوچھتے ہوئے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے دیوار سے جا لگا۔ وہ دونوں اس وقت اندرونی گیٹ کو جاتی راہداری میں کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا بابا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑے ماموں سبحانی کے ساتھ ایسا کچھ کریں گے۔ مجھے لگا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وضاحت کرے۔ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ ایک معاملہ جس کی نوعیت کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، تم نے اس میں میرے معصوم بچے کو ملوث کر دیا منصب۔ انہوں نے سختی سے اس کی شرٹ کے کالرز مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ چہرہ غم و غصے کی سرخی سے دہک رہا تھا۔ بابا پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھتا وہ تکلیف زدہ سا گویا ہوا۔ میں صرف علیشہ کی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ مزید بولا، ہاں علیشہ، اس لڑکی کے لیے تم نے اپنے بھائی کو آگ میں جھونک دیا۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکی میری بہن ہے بابا سرکار، اگر اس کی جگہ آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی آپ یہی کہتے؟ اپنا کالر ان کی مٹھیوں سے چھڑواتا وہ اس بار لہجے کو مضبوط کر کے بولا تو وقار شاہ نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نازیہ بیگم جو وہاں سے گزر رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی، سرحد سے دونوں کے درمیان آئی تھی۔
تمہیں محرمہ بلا رہی ہے منصب، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اسے وہاں سے بھیجنے کو۔ وہ جلدی سے بولی، مبادہ دونوں باپ بیٹا حد سے تجاوز ہی نہ کر جائیں۔ منصب نے ایک نظر باپ کی طرف دیکھا، پھر سرعت سے وہاں سے پلٹا۔ اس کے جاتے ہی وہ ان کے سامنے آئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک کو کھو چکے ہیں، دوسرا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور تیسرے کو آپ ذہنی مریض بنا رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں سوال کرنے لگی۔ یہ سب سندل کی وجہ سے ہوا ہے، ہر فساد کی جڑ وہ عورت ہے، اس لڑکی کو میرے بیٹوں کی بہن کا درجہ دینے والی بھی وہی ہے۔ اپنی آنکھیں رگڑتے وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، آپ اسے طلاق دے چکے ہیں، اب اور کیا کریں گے؟ مت کریں یہ سائیں، منصب کی طرف دیکھیں، اسے آپ کی جذباتیت نہیں، آپ کا تعاون چاہیے، سنجیدگی سے کہتی وہ آخر میں افسردہ ہو گئی۔ اس نے پہلے محرمہ کی وجہ سے ذلت سہی ہے، اب علیشہ اور سندل کو وجہ بنا کر اسے ذلیل مت کریں۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ چاہتا ہے وہ، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ انہوں نے نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تم جانتی ہو کیا ہو نازیہ؟ کچھ بھی نہیں۔ تم جانتی ہی کیا ہو نازیہ؟ کچھ بھی نہیں۔ منصب نے، وہ درست لہجے میں بول رہے تھے، لیکن نازیہ بیگم نے ان کی بات کاٹ دی۔ سب سن چکی ہوں میں، کچھ غلط نہیں کیا میرے بیٹے نے، صرف اپنے بھائی ہونے کا فرض نبھانے کی کوشش کی ہے، وہی کوشش جو کرتے کرتے سبحانی جان سے چلا گیا۔ دھیمے لہجے میں کہتی وہ آخر میں رونے والی ہو گئی۔ اگر سبحانی کی جگہ منصب وہ تحقیق کرتا تو شاید آج سبحانی کی بجائے ہم منصب کے لیے رو رہے ہوتے۔ اس لیے جو چلا گیا اس کی خاطر اس کی بے قدری مت کریں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ مناسب الفاظ کا چناؤ کرتی وہ ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ وقار شاہ نے بڑی مشکلوں سے اسبات میں سہلایا۔ اگر سبحانی کا قتل ہوا ہے تو یقیناً وہ بہت کچھ جان گیا ہوگا۔ آپ اب خود کو سنبھالیں اور جو تفصیل باقی ہیں وہ منصب سے پوچھیں تاکہ وہ شیطان قاتل اپنے انجام کو پہنچے۔ ان کے سرد پڑ چکے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولیں تو وقار شاہ نے لمحے بھر کو لب بھینچ لیے، پھر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے نازیہ بیگم کو نرمی سے خود سے لگا لیا۔ تم مجھ پر خدا کی رحمت ہو جیا، رحمت ہو۔ ان کا سر سہلاتے وہ نرمی سے بولے، پھر انہیں اپنے حصار میں لیے اندر کی جانب آ گئے۔ نازیہ بیگم اب انہیں مزید تسلیاں دے رہی تھی۔ میں تیرے ہجر کے قفس سے جب نکلوں گا تو پھر ایک تماشا ہوگا، بے تحاشا ہوگا۔ طلوع سحر کے آغاز میں دور دور تک پھیلی دھند نے مٹی کی فصلوں کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ چرند پرند اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ کسانوں نے بھی ابھی وہاں کا رخ نہیں کیا تھا جب وہ استبل سے گھوڑا لے کر باہر نکل آیا۔ دھیمے سروں پر رقص کرتی تازہ ہوا اس کے سفید چہرے کو چھوتی اسے سرخ کر رہی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں ارد گرد کے سناٹوں کو چیرتی اس کے سماعتوں کو ماضی کی دل فریبی میں دھکیلنے کی بھرپور کوششیں کر رہی تھیں، لیکن وہ خود کو ہاتھوں میں پکڑی گھوڑے کی لگاموں کی مانند سنبھالے فصلوں کے درمیان بنی کچی روش پر سفر کرتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باعث ہوا سے اڑتے اس کے بال بگڑ کر اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں منجمد کر دینے والا سرد سا تاثر لیے وہ ٹھنڈ سے سرخ پڑتی ناک کو سکیڑتے ہوئے دھند کے پار بغور دیکھتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے سارنگ؟ اس کی نازک آواز بدر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میری زبان کھینچنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ میں جانور نہیں ہوں۔ علیشہ کی دھیمی بھنکار نے اسے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بدر نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی گھوڑے کی لگامیں کھینچ ڈالی۔ وہ سر اونچا کر کے ہنہناتا اپنی اگلی ٹانگیں اٹھاتا اسے سنبھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بدر نے بروقت اس کی گردن پر تھپکی دی تھی، نتیجتاً گھوڑا پرسکون سا ہوتا تھم گیا۔ میرا شیر، شاباش! اس کے کان کے قریب جھک کر بولتا وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ کیا تم تھک گئے ہو؟ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ جواب ندارت۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مزید نہیں آزماؤں گا، چلو واپس چلتے ہیں، نرمی سے کہتا وہ چلنے لگا۔ گھوڑے نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ جنید یاد ہے تمہیں؟ تمہارا باپ اسی سے وفا کرتے ہوئے مر گیا تھا۔ ماضی کی اذیتیں بلاخیر زبان پر لاتا وہ سنجیدگی سے بولا، تمہارا باپ بچھڑ گیا اور میرا خان، اور پھر میرا خان۔ جنید خان کو یاد کرتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں کے کنارے سرخ سے ہو گئے۔ ویسے باپ کا بچھڑنا کیسا ہے؟ دھیرے سے پوچھتے ہوئے وہ مبہم سا مسکرایا۔ یکدم سیاہ آنکھوں میں شفافیت در آئی۔ کیا ہوگا اگر میرا باپ مجھ سے بچھڑ گیا؟ ہاں آیات، بتاؤ، کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ گھوڑے کو اس کے نام سے پکارتا وہ چلتے چلتے اس کی جانب گردن موڑ کر پوچھنے لگا، کیا میں رو دوں گا؟ بے حسی کا لبادہ اوڑھے وہ اس سرد صبح میں سرد ترین لہجے میں بول رہا تھا۔ خاموشی کو جواب پا کر اس نے چہرے کا رخ سیدھا کر لیا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ میرے بابا سائیں کی اس بابت کیا رائے ہے، اطمینان سے کہتا وہ مضبوط قدم اٹھاتا چلتا جا رہا تھا۔
ڈیرے پر پہنچ کر اس نے گھوڑے کو ملازم کے حوالے کیا اور خود جیپ میں سوار ہو کے حیدر ولا کا رخ کیا تھا۔ دن چڑھنے تک وہ فریش ہو کے ناشتے کی میز پہ آ گیا جہاں وہ پہلے ہی اس کے منتظر تھے۔ تم کب آئے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چائے کے چند سپ لینے کے بعد شمول لغاری نے اسے مخاطب کیا تو جوس کے گھونٹ بھرتے بدر نے نظریں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی انہیں کھٹکی تھی لیکن انہوں نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ پہلے کبھی بتا کے آیا ہوں کیا جو اس بار آتا؟ گلاس میں اس پہ رکھتا وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے کورے جواب پر شمول لغاری لمحہ بھر کو گڑبڑا گئے۔ نہیں، میں کافی وقت سے تم سے مٹھی آنے کے لیے کہہ رہا تھا، ایک تو معاملات مجھے خود ہی دیکھنا پڑے اس لیے میں اپنی پلیٹ پہ جھکتے وہ مصروف سے انداز میں بولتے چلے جا رہے تھے جب بدر نے ان کی بات کاٹ دی۔ ہاں، جن میں سے ایک معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل ہی گیا بابا سائیں، افسوس تو آپ کو بہت بہت ہوا ہوگا ہے نا؟ دھیمی آواز میں پوچھتے ہوئے وہ بڑی نفاست سے آملیٹ کو فورک میں پھنسا چکا تھا۔ کیسا معاملہ؟ شمول لغاری نے انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی تو بدر نے کوئی تاثر دیے بغیر آملیٹ منہ میں رکھ کر فورک کو دانتوں سے باہر کھینچا۔ لیونگ روم کی خاموشی میں فورک پر ہوئے تشدد کی آواز واضح ہوئی تھی۔ وہی جس میں آپ علیشہ کو قتل کروانا چاہتے تھے؟ اس نے ہنوز اسی انداز میں کہا تو شمول لغاری نے اس بار اس کی طرف دیکھا۔ بے تاثر چہرہ، سرخ آنکھیں، عام سا لہجہ اور دھیمی آواز۔ یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ انہیں اپنے حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ خود کو سنبھالتے وہ بمشکل بولے۔ یہی پوچھنے تو میں آیا ہوں۔ فورک کو پلیٹ میں ٹکاتے ہوئے وہ نظریں جھکائے بولا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بول پائے تو بدر نے جھکا سر اٹھا کے انہیں گھورا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ اس بار سخت لہجے میں پھنکارا تھا۔ چہرے کے تاثر یکلخت بدلے تھے۔ شمول لغاری کی خاموشی نے اسے مزید مشتعل کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ چلا کر پوچھتے ہوئے اس نے میز پر بچھی جالی دار شیٹ کو ایک جھٹکے سے کھینچ کے دور پھینکا تھا۔ اس اچانک اور پرشدت رد عمل پر ناشتے کے لوازمات چکنے فرش پر دور تک بکھرتے چلے گئے۔ شور کی آواز سن کر ملازم وہاں بھاگے چلے آئے لیکن بدر کو شمول لغاری کے مقابل دیکھ کر دہلیز میں ہی رک گئے جو اب میز پر دونوں ہتھیلیاں جمائے اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ کیوں کیا یہ؟ کیوں بابا کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ چہرہ ان چند لمحوں میں ہی سرخ پڑ چکا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے لہو ٹپکنے کو تھا۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ اس کی تباہ کر دینے والی آنکھوں میں جھانکتے وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ وہ کس قابل ہے یہ فیصلہ کرنے والے آپ کوئی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ان کی طرف دیکھتا وہ شدید غصے میں چلایا تو وہ کرسی چھوڑتے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا باپ ہوں میں بدر، باپ ہوں دوبارہ؟ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے باور کرواتے وہ بھی اس بار چیخے تھے۔ نہیں مانتا میں آپ کو باپ، نہیں ہے آپ میرے باپ۔ میز پہ پوری قوت سے ہاتھ مارتا وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ اس کی بھاری آواز لیونگ روم میں گونج رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے آپ میرے، کچھ بھی نہیں۔ کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورتا وہ گرا رہا تھا۔ شمول لغاری لب بھینچے اسے دیکھتے رہ گئے۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، صرف نفرت۔ ان کا جھریوں زدہ سخت چہرہ دیکھتا وہ زہر خون لہجے میں بول رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں غصے اور اذیت کے باعث نمی چمکنے لگی تھی۔ ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے اپنے باپ کو؟ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے انہوں نے دھیمی افسردہ سی آواز میں بولنے کی کوشش کی جب سر جھٹکتا وہ پھر سے بول پڑا۔ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے وہ، کتنی بار سمجھاؤں آپ کو؟ کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ پرشدت انداز میں چلایا تھا۔ وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، زندگی ہے میری، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کی سفاکی نے مجھ سے میری ماں چھین لی، آپ کی لالچ میرا بچپن کھا گئی، آپ کی خود غرضی نے میری جوانی نگلنے کی کوشش کی اور اب آپ کی بے حسی میری زندگی مجھ سے ہتھیا لینا چاہتی ہے۔ تو نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنی زندگی ختم نہیں کرنے دوں گا بابا۔ ان کے مقابل آ کر سرد لہجے میں کہتا وہ اذیت کا شکار ہو گیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ میں آپ کو علیشہ نہیں دوں گا۔ اس پوری دنیا میں وہ میرے سکون کی واحد وجہ ہے، میں آپ کو اسے لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے وہ بھاری لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بدر۔ وہ کمزور سی آواز میں بولے تو وہ بے دردی سے مسکرایا۔ آپ میرے ہمدرد بھی نہیں ہیں۔ وہ صاف گوئی کی انتہا کر گیا تھا۔ تو پھر کیوں کھڑے ہو یہاں؟ جاؤ اور جا کے اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ غمزدہ سے بولے تو بدر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کروں گا، لیکن اگر آپ نے اسے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میری گن سے ایک ہی گولی نکلے گی بابا، جو یا تو آپ کا سینہ چیرے گی یا پھر میری پیشانی۔
ان کی بھیگتی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس بار مدھم آواز میں بولا تھا۔ لہجہ مضبوط اور انداز بے حسی لیے ہوئے تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ان کا کندھا تھپک کر کہتا وہ ان کے دل پر آخری ضرب لگا رہا تھا۔ پھر انہیں وہیں ساکت چھوڑ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لیونگ روم میں تنہا کھڑے شمون لگاری کی نم آنکھوں سے ایک تھکا ہوا آنسو گالوں پر بہہ نکلا تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ ٹیرس پہ نکل آیا تھا۔ الجھے بالوں میں سے کھینچ کر پونی نکالی تو سیاہ بال اس کے کندھوں کو چھونے لگے۔ لاپرواہی سے ان میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ واپس پلٹا۔ کمرے میں آیا تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتا پایا۔ سائڈ ٹیبل کی فرسٹ ڈراور سے سگریٹ کی ڈبی لے کے وہ واپس ٹیرس کی طرف آ گیا۔ فضا میں سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے اس نے گہری سرمئی آنکھوں میں اذیت سی تھی۔ چہرہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے کان کے قریب چیخے تھے۔ منصب نے لب بھینچتے ہوئے دور افق کے پار دیکھنے کی کوشش کی۔ ہاں علیشا، اس لڑکی کے لیے تم نے اپنے بھائی کو آگ میں جھونک دیا۔ ان کا سوال کسی کوڑے کی مانند اس کی یادداشت کے وجود پر برسا تھا۔ منصب نے لمحہ بھر کو آنکھیں میچ لیں، بے اختیار گہرا سانس لیا تھا۔ تم سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ مترنم آواز سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھول لیں، گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس کا ملی چہرہ دوپٹے کے ہالے میں دمک رہا تھا۔ مجھے پسند ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ لہجہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ تمہیں تو شاید شراب بھی پسند تھی نا؟ وہ 2 قدم چل کر پوری طرح اس کے سامنے آ گئی۔ حرام چیزیں چھوڑ چکا ہوں۔ آسمان سے نظر ہٹا کے اسے دیکھتا وہ اس بار لفظ حرام پر زور دے کے بولا، تو سگریٹ حلال ہے؟ وہ استہزاء آمیز انداز میں مسکرائی۔ کم از کم حرام نہیں ہے۔ سلگ کے راکھ ہوتی سگریٹ کو زمین پہ پھینکتا وہ دو بدو بولا۔ اسے دیکھتی مہربا نے اپنے بازو لپیٹ لیے۔ ہر طرح کا نشہ حرام ہے منصب عالم شاہ۔ ذرا اچک کر اس کی جھکی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتی وہ سنجیدگی سے بولی، پر میں تو ہوش میں ہوں، اور جو نشہ مجھے مدہوش نہیں کر رہا وہ حرام کیسے ہے؟ پوچھتے ہوئے وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ اس کے سوالیہ جواب نے اس بار مہرما کو لاجواب کیا تھا۔ اسے نظریں چراتے دیکھ منصب نے 1 قدم کا فاصلہ طے کیا اور اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ ہر نشہ حرام نہیں ہوتا ماہی۔ تمہاری آواز، تمہارا ایک نقش مجھے مدہوش کر دیتا ہے، لیکن اس میں حرام کیا ہے؟ تم میری بیوی ہو، سو سب حلال ہے۔ حلال ہے نا؟ اس کی جھکتی کبھی اٹھتی پلکوں کو تکتا وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش مہرما کی پیشانی سلگانے لگی تو اس نے بے ساختہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ جلدی سے 2 قدم دور ہوئی۔ اس کے اس رد عمل پر وہ کچھ دیر خاموش نگاہوں سے اسے تکتا رہا، پھر اس کی بیزاریت محسوس کرتے منصب نے رخ موڑ لیا اور دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ تم جاؤ ماہی، سو جاؤ تھوڑی دیر۔ ریلنگ کی جانب چلتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا، تم سگریٹ مت پیو نا۔ اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنساتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ اس کی التجا پر منصب نے قدم روک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے منصب نے بڑی سادگی سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ تمہیں تو میں بھی پسند نہیں ہوں۔ وہ قدم چلتا پھر سے اس کی جانب آ گیا، شاید اپنے دل سے مجبور تھا جو اس کی ایک پکار پر اس کی جانب دوڑ کر جاتا تھا۔ میں اس وقت تمہاری بات نہیں کر رہی۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تو کرو نا، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کے بالکل قریب ہوتا وہ اس کے دونوں طرف ریلنگ پہ ہاتھ جما کر اس کی راہیں مسدود کر گیا تھا۔ اس کی اس جرأت پر کچھ حیران کچھ پریشان ہوتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ تم کسی بھی سچویشن میں میرے ساتھ فلرٹ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے ہاں؟ ہمت کر کے اس کی طرف دیکھتی وہ تڑک کر بولی تو اس کے سوال پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا، جبکہ اسے یوں مسکراتے دیکھ مہرما کو اپنے دل گستاخ پر ٹھنڈی پھوار سی پھٹتی محسوس ہوئی۔ سبحانی کی موت کے بعد آج 4تھا دن تھا جب وہ اسے پہلی بار مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف محبت ہے جو کسی سچویشن میں بدلتی نہیں ہے ماہی، ورنہ فلرٹ والا موڈ بالکل نہیں ہے میرا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں اس کی ناک کو چھوا تو اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت بدتمیز ہو ویسے، اپنی کوئی ٹینشن مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے نا، اسی لیے یہ سب بکواسیات شروع کر دی ہیں تم نے۔ اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اداسی در آئی۔ منصب کے لبوں پر رینگتی مدھم مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں تمہارے چھوٹے سے دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ پشت پر ہاتھ باندھتا وہ نرمی سے بولا، اور ابھی جو بوجھ دل پر ہے اس کا کیا؟ سر اونچا کرتی وہ افسردہ سے لہجے میں بولی تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تبھی قدموں کی آہٹ پا کر وہ اس سے 2 قدم دور ہوا اور پلٹ کے دیکھا، وہاں بالی تھی۔ وقار سائیں آپ کے منتظر ہیں سرکار۔ ہاتھ باندھے وہ مودبانہ گویا ہوئی تو منصب چونک اٹھا، پھر کچھ سوچ کر سر اسبات میں ہلایا۔ میں آتا ہوں۔
जुड़े लब आहिस्तगी से खोले तो वो सर झुकाती पलट गई। उसके जाते ही वो उसकी तरफ घूमा, संजीदा नज़रों से उसे देखा तो जो अपनी बात कहकर अब उसके सिवा आस पास हर तरफ देख रही थी। जिस दिल में मेरे लिए मोहब्बत ही नहीं है, वो दिल मेरी अजियत का बोझ कभी महसूस नहीं कर सकता माही। साफ गोई का मुजाहरा करता वो उसके साथ साथ अपना दिल भी कुचल गया था। मेहरबा ने तड़प कर उसकी तरफ देखा तो मनसब ने हाथ बढ़ाकर उसका रुखसार थपथपाया। अपना ख्याल रखो, नरमी से कहता वो पलट गया। मेहरबा ने खाली खाली नज़रों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। कभी वीरान रस्तों पर कोई अनजान सी दस्तक अगर तुमको सुनाई दे, सदा की शक्ल में आकर कहे मोहब्बत नाम है मेरा, मोहब्बत नाम है मेरा। बोला नहीं जा रहा, नींद आ रही है। मोहब्बत नाम है मेरा, पलट कर देखना मत तुम कि इस कारे मोहब्बत में अजियत ही अजियत है। हाँ नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत। वो जिस रास्ते से गया था उस रास्ते को तकती वो बुड़बुड़ाई, आंखों में वहशत सी दर आई थी। तुम वो शख्स नहीं हो जिससे मुझे मोहब्बत होनी चाहिए। दिल पे हाथ रखती वो बेइख्तियार रेलिंग की तरफ पलटी। खुली फिज़ा में भी उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। नहीं है मोहब्बत, कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मनसब आलिम शाह आंखें बंद करके कहती वो बहुत मध्यम बोली थी। मनसब शाह का नाम लेते हुए उसके लहजे में खुद ब खुद मोहब्बत व अकीदत दर आई थी जिससे वो उस पल कतई नावाकिफ़ थी। बैठो। कमरे में छाई खामोशी की दबीज चादर को वकार शाह की मध्यम आवाज़ ने चीरा था। वो जो पिछले 10 मिनट से पुश्त पे हाथ बांधे खड़ा ज़मीन को घूर रहा था, उनके मुखातिब करने पर नज़र उठाने पे मजबूर हो गया। फिर पुश्त पर से हाथ खोले और 2 कदम चलकर कुर्सी घसीट ली और उस पर बैठ गया। मेज़ के पार वो कुर्सी पे बैठे किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे। आपने मुझे बुलाया? अपनी मजबूत हथेली मेज़ की सतह पे टिकाता वो संजीदगी से गोया हुआ। कल क्या कह रहे थे तुम? बात अधूरी रह गई थी, इसीलिए बुलाया है। किताब को पलट के मेज़ पर रखते वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हुए। कल कह रहा था, आज नहीं कह पाऊँगा। उनकी तरफ देखते हुए उसने बेतासु लहजे में कहा, मनसब शाह मुझे मज़ीद अजियत मत दो। उन्होंने भी हाथ मेज़ की सतह पर रखा। क्या चाहते हैं अब आप? लबों पर ज़बान फेरते हुए मनसब ने धीमी आवाज़ में पूछा। उस खबीस को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहता हूँ। वकार शाह ने फ़ौरन जवाब दिया। हमारा केस मजबूत नहीं होगा। हाँ, अगर अलीशा या शहीद में से कोई एक अब्दुल अजीज़ चौहान पर केस कर दे तो सुबहानी का केस मजबूत हो जाएगा। उसने काफ़ी सोच समझ कर उन्हें बताया। और ये कैसे होगा? वो लड़की अपने शौहर के खिलाफ है और शहीद तो वैसे ही अपने ताया के साथ है। वकार शाह ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। मैं अलीशा से बात करूंगा। अगर वो खुला का केस वापस लेकर बदर के पास चली जाती है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, उसने कहा। तो वकार शाह ने हंकारा भरा। और ये कब होगा? मेरे इल्म के मुताबिक कल उसके केस की सुनवाई है। तो फिर? वकार शाह ने मुकम्मल संजीदगी से इस्तफसार किया तो मनसब ने लब भींचते हुए उनकी तरफ देखा। मैं थोड़ी देर में कराची के लिए निकल रहा हूँ, ये खुला नहीं होने दूंगा। मनसब ने जुड़े लब खोले तो वो निशिस्त छोड़ते उठ खड़े हुए। तुम नहीं, हम। उसकी तरफ बगौर देख के कहते हुए उन्होंने लफ्ज़ हम पर जोर दिया था। मनसब ने खामोश नज़रों से उन्हें देखा, फिर निशिस्त छोड़ता खड़ा हुआ और स्टडी रूम से निकलता चला गया। वकार शाह ने संजीदा नज़रों से उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा था। वो फ्रेश होकर कमरे में आई तो उसे जागते पाया। बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा वो छत से लटके पंखे को घूर रहा था। तौलिया एक तरफ रख कर वो उसके करीब आ गई। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसके पास ही बेड पे बैठती वो फिक्रमंदाना अंदाज में पूछने लगी। उसकी मध्यम आवाज़ पर आलिम की नज़रों का महवर बदल कर मरहा के चेहरे में तब्दील हो गया। अब होने को और क्या बाकी है? वो खाली खाली सी शिकस्त घूरता आवाज़ में बोला तो मरहा के दिल को धक्का सा लगा। अभी गुजरा ही क्या है सरकार, पूरी ज़िंदगी बाकी है। उसका मजबूत हाथ थामते हुए वो नर्म आवाज़ में बोली, और इस ज़िंदगी में क्या है जीने को? पहले चाचू, फिर मेरा भाई और अब मेरी माँ। मेरे सब रिश्ते एक एक करके मुझसे बिछड़ते चले जा रहे हैं और मैं बस देख रहा हूँ। मरहा उसकी तरफ देखता वो बेबस से लहजे में कहता चला गया। मरहा की आंख भर आने लगी। ज़िंदगी की इस तेज़ रफ्तारी से खौफ आ रहा है मुझे, दम घुट रहा है मेरा। बेबसी से कहते हुए वो उसकी नरम गिरफ्त से अपना हाथ निकालता उठ खड़ा हुआ। और मेरा वजूद, क्या आप मुझे इस तेज़ रफ्तारी की नज़र कर देंगे? सरद से उसके पीछे लपकती वो लरसती हुई आवाज़ में तकरीबन चीखी थी। उसके सवाल पर आलिम के कदम थम गए। पलट कर खामोश नज़रों से उसकी जानिब देखा था जो पूर उसकी बनी खड़ी थी। स्याह आंखों में नमी चमक रही थी। आलिम के दिल को कुछ हुआ। कदम कदम चलता वो उस तक आ गया। क्या मेरा होना बेमायनी है?
اس نے مزید پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ مرحا نے دھیرے سے سر اسبات میں ہلایا۔ اگر میری آواز، میرے الفاظ آپ کے لیے تسلی نہیں بن سکتے، میرا وجود آپ کے لیے مرہم نہیں ہو سکتا، تو پھر میری موجودگی بے معنی ہے۔ مہربان عالم شاہ، بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ تکتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی چلی گئی۔ عالم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اور تمہارا وجود میری کل کائنات ہے، اور اپنی کل کائنات کس کے لیے بے معنی ہوتی ہے مرحا؟ اس کے نرم ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے وہ ٹھہرے ہوئے مدھم لہجے میں بولا تو مرحا کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑا۔ مجھے مت بہلائیں، آپ کا رویہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو مرحا۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتی وہ روتے ہوئے چلائی۔ آنکھوں میں خفکی تھی، رخسار پل میں سرخ ہوئے تھے۔ اس کی بدگمانی پر ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا وہ چند پل خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اسے یوں خاموشی سے چلے جاتا دیکھ مرحا کو مزید رونا آیا تھا۔ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو مہرما وہاں نہیں تھی، یقیناً وہ ابھی تک چھت پر ہی تھی۔ منصب نے واش روم کا رخ کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ اندر آتے ہی اس کی پہلی نظر کمرے میں آتی مہرما پہ پڑی تھی۔ نگاہ کا زاویہ بدلتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہیئر برش سے بال سنوارنے لگا۔ میں کر دیتی ہوں۔ اس کے بازو کے زخم کا خیال کرتی وہ اس کی طرف لپکی۔ میں کر سکتا ہوں، منصب نے نرمی سے کہا۔ ہاں مگر میں کرنے نہیں دوں گی۔ اس نے قریب آتے ہی اچک کر اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ یہاں آؤ بیٹھو۔ اسے بائیں بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف گھسیٹتی وہ کچھ دیر قبل ہوئی گفتگو کے زیر اثر بالکل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تو مہرما اس کے بال سمیٹنے لگی۔ کہیں جا رہے ہو؟ اس نے خود ہی اسے مخاطب کیا جو فرش کو گھور رہا تھا۔ ہاں میں اور بابا سرکار کراچی جا رہے ہیں، اس نے جواب دیا تو مہرما کے حرکت کرتے ہاتھ لمحہ بھر کر رکے۔ اور میں؟ سر جھکا کر اس نے منصب کی طرف دیکھا۔ تم یہیں رہو گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کے بال یوں ہی چھوڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے لیے سفر کرنا مناسب نہیں ہے ماہی، منصب نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تمہارے لیے؟ اس زخم کے ساتھ سفر کرنا کیا تمہارے لیے مناسب ہے؟ بھویں اچکاتی وہ قدرے جھک کر بولی تو منصب نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا زخم بھر چکا ہے، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا، پر میرے تمام زخم تازہ ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بھر جائیں تو میری بات مانا کرو۔ اس نے بھی کمال مہارت سے جھوٹ بولتے ہوئے اسے بلیک میل کیا تھا۔ اس کے اس قدر کورے جواب پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھ سے تم چاہتی کیا ہو؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کیا جواب دے۔ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ کندھے اچکا کر بڑی سادگی سے گویا ہوئی۔ منصب کو آج سے پہلے وہ کبھی اتنی چلاک نہیں لگی تھی۔ اس کے لب بے اختیار مدھم سا مسکرائے۔ تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ قدرے غیر سنجیدگی سے گویا ہوا تو مہرما نے سرد سے نظریں چرائیں۔ ہاں ابھی تمہارے اتنے اچھے دن نہیں آئے، وہ منہ بسور کے بولتی پلٹ گئی۔ آثار بتا رہے ہیں کہ جلد ہی آنے والے ہیں، متبسم لہجے میں کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مہرما نے ترچھی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تو یعنی وہ اسے نہیں لے جا رہا تھا۔ چینج کر کے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے جاتے جاتے رک کر کہا تو مہرما کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے بمشکل سر اسبات میں ہلایا۔ دیوار کی کھڑکیوں پہ لہراتے جالی دار سفید پردوں کے پار نظر آتے دور، کافی دور نیلے پانیوں کو تکتا وہ اس پل ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں تھا۔ تیسرے ہاتھ کی انگلی میں چمکتے اناری یاقوت کو گھماتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھیں بے تاثر تھیں۔ پرشدت سوچیں بھٹک بھٹک کر آنے والے کل کی جانب سر پر دوڑ رہی تھیں۔ ہاں کل ہی وہ دن تھا جب وہ لڑکی ایک بار پھر اس کے مقابل آنے والی تھی۔ ہاں کل ہی وہ تاریخ تھی جس میں وہ علیشا چوہان کو جیت کر چوہانیوں کو ہرا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر کیسے؟ کئی سوالیہ نشان اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ جانے کتنے پل یوں ہی بیت گئے۔ اچانک موبائل کی بجتی گھنٹی نے اس کے سماعتوں پر دستک دی تو اس نے جینز کی جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ ہاں بولو تپر، کیا وہ عورت گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا تھا۔ جی بالکل سائیں، میں نے اسے کراچی بھجوا دیا ہے، وہ رات تک آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تپر کی سنجیدہ سی آواز نے اسے مزید اطلاع دی تو بدر نے ہنکارا بھرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا، پھر پلٹا اور ایک نظر اس وسیع و عریض کمرے پہ دوڑائی جس کی بلند دیواروں کے دونوں اطراف میں قطار در قطار کھڑے لارج سائز کینوس سفید پردوں سے ڈھانپے گئے تھے۔ دونوں اطراف میں نصب کینوس کے درمیان بنی روش پر قدم جماتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کے دروازے تک آیا، پھر دروازہ کھول کر صرف وہیں سے نہیں اس فارم ہاؤس سے ہی باہر نکل آیا تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے اسے اب اس آخری شخص سے ملنا تھا جس کی گواہی اس کیس کو جیتنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔
ہاں، اسی شخص سے جس کا منہ کھلوانا آسان ہرگز نہ تھا، وہ شخص جس کا نام مہربان عالم شاہ تھا۔ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو مقابلے شروع ہو رہے ہیں، کیا تم نے حصہ لینے کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ وہ ابھی کلب آیا ہی تھا کہ جب اس کے قریب آتے ہوئے براق نے پوچھ لیا۔ عالم نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس میں سوچنے والا کیا ہے، ڈیفینیٹلی میں حصہ لوں گا اور جیتوں گا، عالم نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا تو مقابل مسکرایا۔ مستقبل کو لے کے اتنے پر یقین کیوں ہو؟ وہ پوری طرح اس کے سامنے آ گیا۔ کیونکہ مجھے خود پر یقین ہے، عالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خود پر یقین ہونے سے کیا مستقبل کا تعین ہو جاتا ہے؟ براق نے مزید پوچھا، ساتھ ہی اشارے سے بیٹر کو 2 جوس لانے کا کہا۔ تم مجھے الجھا رہے ہو ہمیشہ کی طرح، عالم نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ میں تو صرف اپنی الجھن سلجھا رہا ہوں۔ حرم کہتی ہیں کہ ایک مسلمان کو مستقبل کے لیے پر یقین رہنے کی بجائے پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ہوا ہی نہیں اس کے بارے میں تم کیسے پر یقین ہو سکتے ہو؟ آنے والے کل کا علم تو صرف گاڈ کے پاس ہے نا، براق نے سنجیدگی سے کہا تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ضرور جیتوں گا، تو بس اس لیے کہہ دیا، عالم نے اسے ٹالنے کو کہا۔ پھر تمہیں ساتھ انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے تھا۔ اگر آنے والے کل کے لیے کوئی بھی دعویٰ انشاءاللہ کے بغیر کر دیا جائے تو وہ پورا نہ ہو سکے تو پھر جھوٹ کہلاتا ہے، اور جھوٹ کی سزا تو بہت سخت ہے نا۔ سادگی سے کہتا وہ عالم کو الجھا گیا۔ ایک غیر مسلم اسے کیا سکھا رہا تھا؟ کیا وہ بتا رہا تھا یا جتا رہا تھا؟ عالم نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ پوچھتے ہوئے وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں نے ایک مسلمان کو قبول کیا ہے، کچھ دن پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو یہ سب باتیں وہ تمہیں سکھا رہی ہے؟ نہیں، وہ خود سیکھ رہی ہے، ایکچولی وہ نیو مسلم ہے، پہلے کرسچن تھی، براق نے تسلی سے بتایا تو عالم نے سر اس بات میں ہلایا۔ سن کے خوشی ہوئی، زیادہ ہوتی اگر تم بھی اسلام قبول کر لیتے، عالم نے بار ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے۔ فکر نہیں کرو، میں بطور عیسائی نہیں مروں گا۔ وہ پھر سے وہی بات کر رہا تھا۔ عالم ہنس دیا۔ تم جب بھی ملتے ہو مجھے اپنی ذات اور اپنا ایمان کمزور لگتا ہے، ایسا کیوں؟ بار ٹیبل کے قریب رکتے ہوئے عالم نے دھیمی آواز میں پوچھا تو اس بار وہ ہنس دیا۔ حالانکہ میں جب تم سے ملتا ہوں خود کو اسلام کے قریب تر محسوس کرتا ہوں، ایسا کیوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھ رہا تھا۔ عالم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ویٹر سے جوس کا گلاس لے لیا اور گھونٹ گھونٹ اسے اندر اتارنے لگا۔ تو وہ آج پھر یہاں ہے؟ براق کی متجسس آواز پر عالم نے اس کی جانب دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کیے ہونٹ سکھڑے اسے تک رہا تھا، جو بھیڑ کو چیر کر شان بے نیازی سے چلتا اسی جانب آ رہا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ عالم نے بنا پلٹے پوچھا۔ شیبی، براق نے سرگوشیانہ کہتے ہوئے اپنا جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ عالم پلٹتا اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اپنے اطراف میں پھیلتی دل فریب کلون کی مہک نے اسے لب بھینچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے سردار شمس البدر لغاری کہتے ہیں۔ اس کی بھاری آواز اپنے مخصوص سحر انگیز لہجے سمیت اس کی پشت سے ابھری تو وہ خود پر ضبط کرتا بدر کی جانب گھوما۔ وائٹ جینز پر سکن شرٹ پہنے، آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، کتنی ہی نگاہوں کا مرکز بنے وہ پورے قد سے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ عالم کو اپنے حلق میں کڑواہٹ سی گھلتی محسوس ہوئی۔ پہلے بلاتے ہو اور پھر ملتے نہیں ہو، یہ تم غلط کرتے ہو مہربان عالم شاہ۔ اس سے نگاہ ملتے ہی وہ لبوں پر ایک استہزاء امیز مسکراہٹ سجا کے بولا تو عالم نے اپنے لب بھینچ لیے۔ کیا لینے آئے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری مدد لینے آیا ہوں، جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس نے بھی سنجیدگی سے کہا تو ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھتے براق نے اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ اس بار مسکرانے کی باری عالم کی تھی۔ وہ مسکرایا تھا اور کھل کر مسکرایا تھا۔ مدد؟ لائک سیریسلی؟ وہ کہا لگا کے ہنسا، پھر اسے گھورتے ہوئے لب سمیٹ لیے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن اگر تم مر بھی رہے ہوئے اور تمہیں پانی کی ایک بوند کی ضرورت تھی تو مہربان عالم شاہ تمہاری اتنی مدد بھی نہیں کرے گا بدر لغاری۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نفرت سے جھانکتا وہ سرد لہجے میں پھنکارا تو براق رائے نے گردن موڑ کر عالم کی طرف دیکھا۔ پھر تو تم مہربان نہ ہوئے مہربان عالم شاہ۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو عالم نے اسے گھورا۔ ریفری تمہیں بلا رہا ہے، وہاں جاؤ۔ عالم نے کافی سنجیدگی سے اسے وہاں سے دفع ہونے کو کہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم یہی کرو گے، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، پھر بھی تم مجھ سے مدد مانگنے چلے آئے۔ مانگنے نہیں آیا، لینے آیا ہوں، اور تم دو گے عالم شاہ، بدر نے ٹھہرے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تو عالم نے اسے گھورا۔ کیسی مدد؟ تمہیں کل کورٹ میں گواہی دینی پڑے گی، بدر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ گواہی جو کہ تمہارے حق میں ہوگی، رائٹ؟ عالم طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اسے حقیقتاً مقابل کا اعتماد حیران کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی۔
بدر بھی مسکرایا۔ اوہ پلیز گھر جاؤ اور جا کے سو جاؤ، شاید تمہارے خواب میں عالم شاہ تمہارے حق میں گواہی دیتا نظر آ جائے۔ عالم نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ خواب دیکھ چکا ہوں، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، کیونکہ میں وقفہ لیتا وہ قدرے قریب ہوا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹتی سگریٹ اور کلون کی ملی جلی مہک چھا جانے والی تھی۔ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا جانتا ہوں۔ دھیمی آواز، سرد لہجہ، پرسکون انداز، وہ پور تباہی تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ اگر میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر اتر آیا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا، عالم نے درست لہجے میں کہا تو بدر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سردار بدر لغاری کا منہ توڑ دینے کے خواب دیکھنے والے کو پہلے اپنے ہاتھ پیر توڑوانے کے لیے تیار رہنا چاہیے عالم شاہ۔ بدر کے کورے کرارے جواب پر عالم کی بھویں تن گئیں۔ چلے جاؤ، وہ پھنکارا۔ کل تم کورٹ میں بتاؤ گے کہ علیشہ نے خود مجھے نکاح کی پیشکش کی تھی، اپنی مرضی سے، اپنے پورے ہوش و حواس میں، کیونکہ وہ تم ہی تھے جس نے شانزل کے موبائل سے میرا نمبر چوری کر کے علیشہ کو دیا تھا۔ ایم آئی رائٹ عالم شاہ؟ اس کے الفاظ رد کیے وہ اپنی ہی کہہ رہا تھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ عالم خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کیونکہ تم جو چاہو گے بدلے میں وہ کروں گا۔ بدر کی پیشکش پر عالم نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، ہے نا؟ عالم کے اندر اس پر اشتعال امٹ رہا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، تمہاری بہن کے لیے کر رہا ہوں۔ محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، تم جانتے تو ہو۔ اس کی سرخ پڑتی رنگت سے ہز اٹھاتا وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، تم آج مرو گے۔ عالم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ کچھ تماشائی رنگ میں ہوتے مقابلے کو چھوڑ کر پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تو تم مجھے پھر سے وہی پیشکش کر رہے ہو؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بدر نے رنگ کی طرف گردن گھمائی۔ اگر تم مجھے رنگ میں ہرا کر زندہ بچ گئے تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، عالم نے پشت پہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو بدر نے اس کی طرف دیکھا۔ منظور ہے۔ شان بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ جو میدان تم چھوڑ چکے ہو وہاں قدم نہیں جما پاؤ گے بدر لغاری، یہ کھیل آج تم بہت بری طرح ہارو گے، عالم نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کھلاڑی اگر کھیل چھوڑ بھی دے تو کھیلنا نہیں بھولتا عالم شاہ، یہ آج تم اچھے سے جان جاؤ گے۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ رنگ کی طرف مڑ گیا۔ عالم بھی تیزی سے اس جانب بھاگا تھا۔ ڈھلتی شام کے سایوں میں لون کے چکر کاٹتی وہ خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہیر اور عبدالعزیز چوہان صبح ہی سے جانے کہاں گئے ہوئے تھے وہ یکسر لا علم تھی۔ ننگے پاؤں گھاس پہ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اسے اپنی رگوں میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ نیلگوں آسمان کو تکتی بھوری آنکھیں حسن و ملال کے سے رنگ سمیٹے ویران سی لگ رہی تھی۔ دل تھا کہ اس کی بے چینیاں ہر دھڑکن کے سنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور وجہ کیا تھی؟ فقط وہ ایک شخص، یا پھر اس کی جدائی یا پھر اپنی رسوائی۔ وہ کیوں خوفزدہ تھی؟ وہی تو ہو رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ کیا وہ واقعی ایسا چاہتی تھی؟ کسی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ علیشہ نے تڑپ کر آنکھیں میچ لیں۔ بند آنکھوں کے تصور میں یکایک وہ چہرہ ابھرا تھا۔ ہاں وہی چہرہ جو اس کے دل کی پہلی تمنا تھا۔ اس چہرے پر سجی گہری سی آنکھیں جو اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی تھیں۔ علیشہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ مغرور ناک جس کی تلخی اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، انابی لب اور لبوں کی وہ مسکراہٹ، اس کی بند آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے تھے۔ تم وہ سورج ہو جس کے گرد میں چاند کی مانند اپنی بقا کی خاطر پچھلے کئی سالوں سے تمہاری آنکھوں کی کشش شکل سے بندھی محبت کے مدار میں گھوم رہی ہوں، اور فقط یہ سوچ رہی ہوں کہ محور سے نکل جانے پر یا گردش کے رک جانے سے صرف زمین ہی بکھرے گی یا سورج بھی فنا ہوگا۔ گیٹ کے باہر بجتے گاڑی کے ہارن نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ علیشہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اس نے گردن گھمائی۔ شہیر کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ سندل کا چیک اپ کروانے ہاسپٹل تک گیا تھا۔ اب انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیے اندرونی عمارت کی جانب ہی آ رہا تھا۔ شام میں جوس لیا تھا آپ نے؟ اس کے قریب رکتا وہ پوچھنا نہیں بھولا تھا۔ علیشہ نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ، بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ شہیر نے دوسرے بازو کے حلقے میں اسے بھی لیا تو علیشہ نے کچھ خفگی سے اسے دیکھا۔ ہر وقت ریسٹ ہی کرتی رہتی ہوں، ابھی نہیں کرنا، علیشہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو شہیر نے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تو مطلب آپ کریں گی ریسٹ؟ اس سے مختصر سوال و جواب کرتا وہ اسے اس کے کمرے تک لے آیا۔ مجبوراً اسے اس کی بات ماننی پڑی۔ بہت آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے وہ پلٹا۔ وہ سیدھا عبدالعزیز چوہان کے پاس آیا۔ سندر کو وہ پہلے ہی ان کے کمرے میں چھوڑ چکا تھا۔
جتنا بے خبر اس نے علیشہ کو سمجھا تھا اتنی بے خبر وہ تھی نہیں۔ 30 سے 35 منٹ کی کوششوں کے بعد وہ ہیئر پن سے لاک کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتی وہ دبے قدموں شہیر کی تلاش میں لاؤنج کی طرف آئی تھی۔ شام ڈھل کر رات کا روپ دھار چکی تھی۔ کل اس کے کیس کی سنوائی تھی اور اس سنوائی سے پہلے وہ سچ سننا چاہتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ کیس ہار جائے گا؟ ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں شہیر کی آواز پڑی تو اس کے قدم تھم سے گئے۔ جیت بھی گیا تو علیشہ کو نہیں جیت پائے گا۔ عبدالعزیز چوہان کی گرراہٹ دھیمی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ مار دیں گے اسے؟ شہیر ان کے مقابل آ گیا۔ علیشہ سرد سے پردے کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ اسے نہیں، تمہاری بہن کو مار دوں گا۔ ناگن بھی مرے گی اور اس سانپ کا سپولیا بھی۔ وہ زخمی لہجے میں پھنکارے تو علیشہ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ کچھ ایسا ہی حال شہیر کا بھی ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آپا کو کچھ نہیں کریں گے، کہتے ہوئے شہیر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تم علیشہ چوہان کو سزا دو گے۔ کیا وہ تم ہی نہیں تھے جس نے علیشہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ تمہارے باپ کا قاتل بدر ہے؟ وہ تایا بھتیجا ایک دوسرے کے مقابلے پر اتر آنے کو تھے۔ علیشہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے تب آپ کی زبان پہ اعتبار کیا تھا، شہید دبا دبا سا چلایا۔ میں اب بھی اپنی زبان پہ قائم ہوں، بدر ہی تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ عبدالعزیز چوہان دو بدو بولے تھے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ شہید نے اپنی پشت پہ ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں میں بے خوف لیے ان کے مقابل کھڑا وہ علیشہ کو خوف زدہ کر کیا تھا۔ اگر بدر قاتل ہوتا تو سبحانی کو شیرگل کی موت کی تحقیق کرنے نہ بھیجتا۔ اگر بدر قاتل ہوتا تو سبحانی زندہ ہوتا۔ اگر بدر قاتل ہوتا تو سب سے پہلے وہ آپ کا قتل کرتا۔ لیکن آپ زندہ ہیں، اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ بدر لغاری قاتل نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ علیشہ کو ساکت کر کیا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں قاتل ہوں؟ وہ آپے سے باہر ہوتے چلائے تھے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن اگر آپ اس سب کو خود پہ لے رہے ہیں تو پھر ہاں، ہو سکتا ہے آپ ہی قاتل ہوں، شہید نے بنا جھجکے کہا۔ علیشہ نے سہارے کے لیے دیوار تھام لی۔ وجہ شہید کے الفاظ نہیں تھے، وجہ عبدالعزیز چوہان کا رد عمل تھا۔ وہ شہید کی پیشانی پر پستول تان چکے تھے۔ کچھ پل وہ آنکھوں میں جنون سموئے شہید کو دیکھتے رہے، پھر جب بولے تو لہجہ زہر ہو رہا تھا۔ ہاں ہوں میں قاتل، کون کیا بگاڑے گا میرا؟ میں نے کیا ہے اپنے بھائی کا قتل، اور کون سا بھائی؟ ہاں تو ہے اس پہ۔ غصے کے عالم میں بولتے ہوئے انہوں نے فرش پہ تھوکا تھا۔ اس کی بگوڑی بیٹی کی وجہ سے میرا بیٹا جان سے چلا گیا، اور وہ بجائے اس کے کہ اس حرافہ کو گولی مار دیتا، اسے اسی کے یار کے پاس چھوڑ آیا۔ شہید پر پستول تانے کھڑے وہ اعترافی جرم کرتے اس پل اپنے آپ پہ نہیں لگ رہے تھے۔ علیشہ کو بے اختیار وہ رات یاد آئی جب منصب بدر اور عبدالغفور چوہان کے درمیان آ گیا تھا۔ علیشہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس پل اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ بہتی چلی جا رہی تھیں۔ اور سبحانی، اس کا کیا قصور تھا؟ شہید کی اپنی آواز بھی بھیگ رہی تھی۔ میں نے صرف اس کی ٹانگ پہ گولی ماری تھی، جانے وہ کتے کا پلہ کیا چھپانا چاہتا تھا کہ اس نے خود ہی پیٹرول باکس پر گولی چلا کر اپنی گاڑی کو اڑا دیا۔ پھر میرے پاس اسے اس جلتی ہوئی گاڑی میں پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے پھولی ہوئی سانسوں سمیت اعتراف کیا تھا۔ وہ کیا چھپانا چاہتا تھا؟ کیا؟ اتنا تو عبدالعزیز چوہان جانتے ہی تھے کہ سبحانی بدر کے لیے کام کر رہا ہے، مگر وہ یہ کام کس کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ منصب کے کہنے پر۔ کیا یہی چھپانا چاہتا تھا وہ؟ صرف اس لیے کہ منصب شاہ ان کا اگلا نشانہ نہ بنے۔ وہ چھوٹا سا لڑکا اپنی جان کی بازی لگا گیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کو راہ کر دیا کیونکہ اس میں اس کا موبائل تھا، وہی موبائل جو یہ راز افشا کر دیتا کہ وہ منصب کو ساری معلومات پہنچا رہا ہے۔ وہ جتنا چھوٹا تھا اس کی عقل بھی اتنی ہی چھوٹی تھی، ورنہ شاید وہ معصوم آج زندہ ہوتا۔ شہید کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے مار کر خود بچ جائیں گے؟ اپنی آنکھیں رگڑتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہیں مار کر اپنی نسل ختم نہیں کرنا چاہتا شہیر، لیکن اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں تمہاری بہن کو مار دوں گا۔ صفاقی سے کہتے ہوئے انہوں نے پستول کا رخ بدلا تھا۔ علیشہ کی بھیگی آنکھوں نے 5 گز کے فاصلے پہ کھڑے اس قاتل کو پستول کا رخ اپنی جانب کرتے دیکھا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پردے کی اوٹ میں نہیں تھی۔ ان دونوں کی گفتگو سنتی وہ دہلیز کے عین درمیان میں کھڑی تھی۔ شہید نے بھی گردن گھما کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شہید کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.